बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद वासिक है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह खैरियत व आफ़ियत से हैं। और रवां हफ़्ते के लाइव प्रोग्राम आओ बात करें के नए एपिसोड के साथ मैं और इस प्रोग्राम के रुए रवां इब्राहिम जमाली साहब आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इकराम हम इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं और आपकी एडवाइस भी लेना चाहते हैं, आपके कमेंट्स भी लेना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है वो बिल्कुल 2 हफ़्तों के से भी कम जो है वो टाइम पे इंशाअल्लाह आ रहा है। और इसके हवाले से हम जो है वो रमज़ान की तैयारी के हवाले से जो है वो बातचीत करना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हर दफ़ा हम अपने गोल्स, अपने रेज़ोल्यूशन इंडिविजुअली बनाते हैं कि इस दफ़ा हमने जो है वो कुरान की ज़्यादा तिलावत करनी है, हमने बाजमात नमाज अदा करनी है और बहुत सारे पर्सनल गोल्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने जो है वो चैरिटी करनी है। बाज़ लोग हैं जो टाइम निकाल सकते हैं और एतिकाफ़ के लिए भी बैठते हैं, बाज़ वो लोग हैं जो हर साल रमज़ान मुबारक में उम्रा के लिए भी तशरीफ़ ले जाते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम जो है वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं। और रमज़ान की तैयारी के हवाले से हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो रहमतों का, मग़फ़िरतों का और नजात का महीना है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट होने जा रहा हो तो हम उसकी तैयारी जो है वो पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम उसको लास्ट मिनट पे छोड़ दें कि ये ख़ुद ब खुद हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक जो है ये महीना आपके लिए तक़वा जो है इख्तियार करने के लिए, आपको मुत्तकी बनाने के लिए जो है वो आप पे रमज़ान के रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बावजूद रोज़ों के बाद इस महीने के गुज़र जाने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि जो है वो वही काम जो रमज़ान से पहले चल रहे थे वो दोबारा जो है वो हम उन चीज़ों पे कायम नहीं रह सकते। तो इसकी क्या वजूहत होती हैं? रमज़ान का रोज़ा रखे हुए भी बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें क्यों हो रही होती हैं जिसका हम अपने दिल में तो वो नीयत करने की कोशिश करते हैं कि हम इनको नहीं होने देंगे, हम जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, हम उन अमाल पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो अल्लाह ताला के यहाँ जो है उनकी कबूलियत है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो बहुत सारे ऐसे काम हमसे क्यों होते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो उसकी बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि हम उससे पहले उसकी कोई तैयारी नहीं की होती। ये ऐसे ही है नाज़रीन इकराम के आपको डॉक्टर जो है वो आपको डायग्नोज़ करके एक बेहतरीन मेडिसन दे कि ये वो मेडिसन है आपने लेनी है, लेकिन आप उस मेडिसन को तो लेते हैं लेकिन उसकी एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर बताता है वो आप उसको इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से मेडिसन का आप उस तरह फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। सो इसी बातचीत को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। आपकी भी इस पे एडवाइस लेंगे, कमेंट्स लेंगे और हमें आज ज़रूर कॉल कीजिएगा, हमारे नाज़रीन से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हम रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, अपने आप को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। शायद आपकी बताई हुई बात पे कोई अमल करे और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जी इब्राहिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। और उम्मीद है कि तमाम हमारे जो नाज़रीन हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी वो भी रमज़ान मुबारक की आमद और उसके इस्तकबाल की तैयारियों के अंदर मसरूफ़ होंगे। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक जो है वो अच्छा देखें, हमारा जो प्रोग्राम होता है नॉर्मली आओ बात करें, वो बहुत सारे समाजी और जो सोशल जो टॉपिक्स होते हैं उसके अराउंड होता है। जी जी और बुनियादी जो पर्पज़ है इस प्रोग्राम का वो यही कि हम कम्युनिटी के बहुत सारे इस किस्म के मामलात को डिस्कस करें कि जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो
رمضان نسبتاً ایک ریلیجیس دینی مذہبی فریضہ ہے، اور رمضان کے روزے اور باقی جو معاملات ہیں، مگر اخلاق بھائی دیکھیں، رمضان المبارک اور جو خاص طور پہ جو روزہ ہے نا، جی وہ ہمارے ایک اپنے مسلمانوں کے سوشل فیبرک کا ایک حصہ ہے۔ نو ڈاؤٹ جی اور اگر آپ اس کو، میں اگر اس طریقے سے دیکھوں، میری بات چیت ہو رہی تھی، ایک ہمارے دوست ہیں پٹھان ہے نا، جی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ جی پٹھانوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم کیسے مسلمانوں کے روزہ نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کیسے پٹھانوں کے روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر ایک پٹھان، اور اگر وہ روزہ نہ رکھ رہا ہو تو اس کے اوپر جو ہے اس کی کے اوپر جو ایک وہ تعجب کیا جاتا ہے۔ اچھا، جی بات اصل میں یہ کہ اچھا یہی تقریباً جو ہے بات چیت میری ایک جو ترک ہمارا ایک دوست تھا، اس سے ایسی کوئی رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو کم و بیش تقریباً یہی بات چیت جو ہے وہ۔ اچھا، پھر معاشرے کے مختلف حصوں کے اندر یہ تو ایک ان کے ہاں تو یہ کہاوتیں ہیں نا، یہ مثال کے طور پر وہ پورا ایک جملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے ان کی اپنی لینگویج کے اندر، جی تو یہ ہمارے اپنے سوشل فیبرک کے اندر اتنا ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے روزہ جو ہے خاص طور پر، جی اور کہ یہ ہمارے ایک اپنے ایک زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور بالکل ایک ابتدائی زمانے سے، بچپن سے لے کر، اور ہم اگر یہاں اپنے برطانوی معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیں تو یہاں پر بھی بہت ہی ابتدائی عمر سے بچے بھی جو ہیں وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جی انداز سے جو ہے نا ان کی ٹریننگ اور تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم میرا خیال ہے کہ اگر آج ہم اس حوالے سے ذرا زیادہ بات چیت کریں کہ رمضان المبارک کو کس انداز میں، کس طریقے سے ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے پروڈکٹیو کر سکتے ہیں، جی مزید اس کو جو ہے امپروو کر سکتے ہیں، اور جو اس کا جو کور آبجیکٹو ہے، جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں یہ کوئی انفرادی عبادت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے نا انفرادی عبادت ہوتی ہے، آپ کوئی بالکل اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایک اجتماعی ہے، ایک کلیکٹیو، دنیا کے ہر خطے کے ہر مسلمان نے جو ہے وہ انہی پرٹیکولر سرٹن ڈیز کے اندر، سرٹن ٹائمنگز کے اندر وہ روزہ رکھنا ہے، روزہ کھولنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ساری کی ساری یہ جو عبادت ہے وہ ایک کلیکٹیو عبادت کے طور پر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح جب کلیکٹیو ہے تو اس کا ایک اپنا آبجیکٹیو ہے، اور وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ انفرادی لائف کے اندر بھی ہے، انفرادی زندگی میں بھی، اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ بات چیت کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تیاری کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ذاتی طور پر، فیملی کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اور کس طریقے سے اس کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل ابراہیم بھائی، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کیا بچوں کے حوالے سے۔ تو ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے اس سال بھی جب رمضان المبارک آئے گا تو ٹائمنگ جو ہے افطار کی اور سحری کی، وہ بچوں کے سونے کے ٹائم ہوتا ہے، فار ایگزامپل 8 سوا 8 بجے جو ہے وہ روزہ افطار ہوگا، تو یہ ایسا ٹائم ہوگا جس میں بچے جو ہے وہ اسکول جانے کی وجہ سے ان کا ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ 7 سے 8 ساڑھے 8 بجے تک بچے سو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو جو ہے اس ایکٹیویٹی میں کیسے انگیج کیا جائے کہ ان کی نارمل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں، لیکن ان کو رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی انگیج کیا جائے، اور اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ ان میں امبیڈ کی جائے چھوٹی عمر سے ہی۔ اچھا دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشائند جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی رمضان مبارک کا آغاز جو ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر انگلینڈ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے مختلف علاقوں کے اندر اسکولوں کی چھٹیاں جو ہے وہ ایسٹر کی جو بریک ہیں بالکل یا ہو چکی ہوں گی یا ہونے جا رہی ہوں گی، یا بالکل انہی دنوں میں جو ہے، تو یہ کم و بیش تقریباً یہ جو 2 ہفتے ہیں وہ تو اس طریقے سے گزریں گے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ فیملیز پورے طور پر جو ہے وہ پلان کر سکتی ہیں کہ ان 2 ہفتوں کو، کہ جب بچے بڑے سب اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہوں گے، کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جائے۔ اور پھر وہ جو آخری کے جو 2 ہفتے ہیں، جو ہم یہ کہیں کہ جو خاص طور پر جو آخری عشرہ جو ہوگا، جی وہ جو نسبتاً تھوڑا سا اس کے اندر ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ بالکل اسکول۔ بالکل ابراہیم بھائی، آپ کی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें, और जब भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें का सवाल किया जाए तो जहन में ये आता है कि शायद हम रमज़ान के रिलेटेड जो शॉपिंग है, जो स्टॉक हमने लेना है, शायद हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल उसकी भी बात इंशाल्लाह इसमें करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, और रमज़ान का जो असल मकसद है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि आपको रमज़ान के रोज़े आप पे इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि आप तक़वा इख्तियार कर सकें। सो इस तक़वा को अचीव करने के लिए हम अपने आप को रमज़ानुल मुबारक से पहले किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो इसमें डिस्कशन में ज़रूर हिस्सा लीजिए। अगर आपके पास कोई टिप्स हैं, अगर आपके कोई अपने मामलात हैं जो आप करते हैं और आपने उनमें इम्प्रूवमेंट देखी है और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। शायद आपकी दी हुई एडवाइस, आपका दिया हुआ कमेंट इस रमज़ान मुबारक में कोई उसको फॉलो करे और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो इब्राहिम जमाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे जमाली साहब के बच्चों को कैसे जो है वो इंगेज किया जाए। तो उसके दौरान हमारी ब्रेक आ गई, तो आप अपनी बात को जारी रखें जमाली साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो रमज़ान मुबारक में इस दफ़ा तो तकरीबन कोई शुरू के 2 हफ़्ते, ढाई हफ़्ते या तकरीबन 3 हफ़्ते इस तरीके के होंगे ना, जी कि जिसमें बच्चों के स्कूल की जो है वो ब्रेक है, ईस्टर हॉलीडेज़। तो एक ये अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है बिल्कुल। कि इसमें इस तरीके से इसका आगाज़ किया जाए कि जब ख़ास तौर पर वो लोग कि जिन्हें स्कूल रन करना होता है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो ख़ुद भी अपने दिनों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी इस अंदाज़ में, क्योंकि बहरहाल शुरू के जो रोज़े होते हैं वो बच्चों के लिए वो थोड़ा-सा मुश्किल होती है, मगर ये कि अब अपने घर के अंदर अगर मौजूद हैं तो निस्बतन आसानी के साथ वो रोज़े भी रख सकते हैं और उनकी तैयारी भी जो है ना हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान की जिस तरीके से आपने बात की ना कि हम तैयारी के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इफ्तार की टेबल के ऊपर अब वो हमने क्या जो है वो रखना है और सहरी में जो है वो क्या ऐसे क्या खाने होने चाहिए कि जो सेहतमंद भी हों और फिलिंग भी हो बिल्कुल। और बिल्कुल। उससे वो जी अपने रमज़ान का रोज़ा जो है वो अच्छा गुज़र जाए। वो ठीक है, वो बहुत सारे प्रोग्राम इस तरीके के होंगे मुख्तलिफ़ नौइयत के कि वो इसके ऊपर बातचीत हो रही होगी। मगर अगर हम यहाँ इस हवाले से देखें कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को अगर हम सबसे पहले ये समझ लें ना कि ये कितना अहम जो है एक मौका है, कितनी एक अहम अपॉर्च्युनिटी है, तो फिर थोड़ी-सी बात जो है वो आसान हो जाएगी। जब हम ये देखते हैं कि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ रहा होता है और उस मेहमान के मर्तबे के लिहाज से, उसकी हैसियत के लिहाज से हम अपनी तैयारी जो है वो घर की कर रहे होते हैं बिल्कुल। और अपनी अपनी तैयारी, अपने घर की तैयारी, अपने सब इर्द-गिर्द माहौल जो है वो उस तरीके का बना रहे होते हैं। हम्म। तो अगर हम ये थोड़ी देर के लिए सोचें कि रमज़ान मुबारक की अपनी हैसियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, जी और अच्छा देखें इसकी हैसियत और अहमियत जो है वो खुद कुरान मजीद ने बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात तैयबा जो है, उससे इसका जो है वो भरपूर सबक मिलता है कि रमज़ान का जो इस्तक़बाल है, उसकी तैयारी के लिए वो रजब और शाबान से उसके हवाले से एक अपना भी और सहाबा कराम का भी जो है वो एक ज़हन साज़ी किया करते थे। एक फ़ज़ा जो है वो तैयार किया करते थे और इसीलिए आप ये देखें कि जो शाबान जो है उसकी एक अहमियत, सबसे ज़्यादा जो शाबान की अहमियत है, वो बज़ाते ख़ुद शाबान इस लिहाज से कोई अहमियत का हामिल नहीं, मगर चूँकि वो रमज़ान के साथ लगा हुआ है, रमज़ान से पहले के दिन हैं, तो उसमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी जो है वो शाबान के अंदर करनी है। तो इस हवाले से उसकी अहमियत जो है उसके अंदर भी इज़ाफ़ा हो गया कि उसके अंदर रोज़े भी रखने हैं, उसके अंदर आप इस हवाले से तैयारी करने। अच्छा, अब तैयारी जो है वो अगर हम इसके मर्तबे का ख़्याल रखेंगे ना, तो तैयारी करना निस्बतन आसान होगी बिल्कुल। कि हमारे पास एक ऐसा मेहमान आने वाला है कि जिसकी बहुत अहमियत है और इसको हर दफ़ा एक लाइफ़ टाइम अपॉर्च्युनिटी के तौर पर लेना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी का नहीं पता कि वो इस साल है, अगले साल होगी, नहीं होगी, अगले साल का रमज़ान हम देखना हमें नसीब होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो ये कि अभी भी ये दुआ करनी चाहिए कि हमें इस रमज़ान मुबारक की जो है वो सातें नसीब हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमीन। हम सब के जो है वो मुक़द्दर में ये लिखे कि हम इसको देख सकें। जी और उसके साथ में अब जब हम ये देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ उसकी तैयारी करें कि अपने जो शब-ओ-रोज़ हैं, वो इस अंदाज़ से गुज़ारें कि कुछ ख़ास करें, कुछ डिफ़रेंट करें ना। हम्म। अब हम रोज़ाना घर के अंदर सफाई होती है, मगर जब मेहमान आता है
جب کوئی تقریب ہونے والی ہوتی ہے تو اس میں صفائی ستھرائی کا انتظام زیادہ ہوتا ہے، کھانے پکانے کا جو تیاری ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، مینیو جو ہے وہ اسپیشل بنایا جاتا ہے، کپڑے اچھے پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جی اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پورے گھر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر خوشبو ہو، اس کے اندر جو ایک ایسی ایک ایمبینس، ایک ایسی انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے کہ جو مہمان آئے اس کو یہ اچھا محسوس ہو کہ یار ہاں میں کسی ایک اچھی جگہ پر جو ہے وہ آیا ہوں، اور خاص طور پر میری جو ہے وہ خاطر تواضع کی جو ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے پیش نظر ہوں گی تو یقین جانے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اس کی تیاری کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا. پھر اس کی تیاری مادی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، اور اوور آل انوائرمنٹ کے حوالے سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم روحانی حوالے سے اسپریچول جو اس کی پریپریشن ہے وہ پریپریشن بھی بہت اچھی طریقے سے کر پائیں گے. پھر اپنے دن کے مختلف حصوں کو اس انداز سے بنا لیں، کچھ کورسز اس طریقے کے بنا لیں کہ یار یہ کام جو ہے وہ کرنے، یہ کام بچوں سے کروانے، یہ اس کام میں ان کو انگیج کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں اس طریقے کی ہو سکتی ہیں جن کی ایک لسٹ جو ہے وہ فہرست تیار کی جا سکتی ہے. جی. اسپیشلی ابراہیم بھائی اس میں چھٹیوں کا آپ نے ذکر کیا اور بچوں کا ذکر کیا، تو بہت سارے لوگ اور اسپیشلی یو کے میں ہر بندے کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے کہ آپ مسجد کے قریب رہ رہے ہوں اور ریگولر مسجد میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہوں. تو رمضان المبارک میں چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے مسجد میں بھی، تو چھٹیوں میں جو ہے وہ آپ بچوں کو مسجد میں اگر 5 نمازیں نہیں تو آپ 1 نماز کے لیے لے کر جا سکتے ہیں، یا الٹرنیٹیو ڈیز پر لے کر جا سکتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے وہ ایک بچوں میں رمضان کی سگنیفیکنس کا جو ایلیمنٹ وہ جو ہے وہ ابھرتا ہے کہ نارمل منتھس میں جو ہے وہ آپ نہیں جا سکتے، بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے، بچوں کی اسکول کی ٹائمنگ کی وجہ سے. لیکن ابھی جو ہے وہ آپ فجر کے لیے جا رہے ہیں یا عشاء کی تراویح کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ بچوں کا اور اگلی نسل کا جو ہے وہ ایک رشتہ جو ہے مسجد کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اور اس میں ابراہیم بھائی جو پیرنٹس کا اور گھر میں جو بزرگوں کا جو رول ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے، چونکہ بچے پورا سال اس طرح کے اس میں ان کے پاس جمعہ کے علاوہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی یا عید کے علاوہ کہ وہ ریگولر مسجد میں جا رہے ہوں. تو ظاہر ہے اس میں ان کی بھی تھوڑی سی آپ کو ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، اور ایک جو ہے وہ صبر اور تحمل کا جو ہے ایلیمنٹ اس میں لے کر آنا پڑتا ہے کہ بچوں کو آپ کنونس کریں کہ ہم نے تراویح اگر ساری نہیں پڑھنی تو آدھی پڑھ کے آنی ہے، اگر روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن پڑھ کے آنی ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کی اگلی نسل کا مسجد کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی ابراہیم بھائی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی ہے نا اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو کچھ چیزوں کو ہمیں محنت کر کے جو ہے نا، مشقت کر کے جو ہے وہ کچھ کام جو ہے وہ کرنے چاہیے رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر. جی اور یہ جو محنت یا جو مشقت کا جو میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں نا، جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ بہت سوچ سمجھ کے کہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کہا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے نا. جی اور صبر کا مطلب یہ کہ آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں. آپ اپنی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جائز اور حلال چیزیں ان کو گیو اپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جس طریقے سے قیام اللیل کی بات ہوتی ہے، تراویح کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو رات کو مسجد جانا اور اس میں زیادہ ٹائم جو ہے وہاں پر گزارنا، اور اس کے اندر کوشش کرنا، محنت، خود بھی محنت کرنا اور بچوں سے بھی محنت کروانا کہ یہ ٹائم ہم نے مسجد میں گزارنا ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ یہ ہر صورت میں مسجد میں گزارنا ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی سے اس حوالے سے اب خود اگر ہم پلان کرنا شروع کریں گے تو ہم خود ذاتی طور پہ اگر تیار ہوں گے تو ہی ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ میں یہ کہ جتنا ہم ڈھیل دیتے جاتے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں، اس کو چھوڑتے جاتے ہیں، اپنے اسٹینڈرڈس کو لوز کر لیتے ہیں اور اپنے بہت ساری چیزوں میں تھوڑا سا کمپرومائز کر دیتے ہیں. فلیکسیبلٹی، ٹھیک ہے، فلیکسیبلٹی پورے سال چلتی رہتی ہے، مگر سال میں کوئی 1 آدھ مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں فلیکسیبلٹی آپ اس کو مطلب اس کو جو ہے وہ کم کریں. کیونکہ بہرحال یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے، یہ آپ کو ایک تربیت پرووائڈ کرتا ہے کہ جس سے آپ سال بھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر کے اس سے جو ہے نا اسٹور کر کے اپنی جو چارجنگ ہے اس چارجنگ کو استعمال کرتے رہتے ہیں نا. تو جی اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو ہمیں کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا ایک بہت مشہور قول ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو روزہ جو ہے، روزہ بنیادی طور پر قلت طعام کم کھانا، قلت کلام کم بات کرنا، اور قلت انام
کم سونا، ان تین جو یہ تین جو صفات ہیں ان کا مجموعہ ہے. اور رمضان اور روزہ جو ہے بنیادی طور پر ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی جو ہے آپ نے قربانی دینی ہے، آپ نے اپنی نیند جو ہے اس کی قربانی جو ہے وہ دینی ہے. بہت آڈ آورز ہوتے ہیں، رات میں لیٹ آپ تراویح پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ صبح آپ نے سحری کا انتظام کرنا ہے، اور اس کے بعد تو مطلب آپ اپنی نیند کو جو ہے وہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ میں آپ بہت ساری وہ باتیں جو آپ عام حالات میں کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے نا وہ فضول جو باتیں ہوتی ہیں، مطلب جو لغویات میں نہیں آتی مگر بے حاصل جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں اپنی زبان کو جو ہے وہ تر کریں. ٹھیک ہے، درود اور سلام کی جو ہے وہ کثرت ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صفات ہیں نا، یہ وہ صفات ہیں جو امام غزالی نے کہا جو رحمانی صفات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں. نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ ہی جو ہے اس کو اس طریقے کی جو کلام ہے. تو اب یہ جو صفات ہیں، یہ صفات اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کے اندر یہ صفات کسی نہ کسی درجے کے اندر جو ہے اس کی تربیت جو ہے اس کو مل رہی ہو. جی تو اگر ہم یہ چیزیں تھوڑا سا اپنے اس حوالے سے اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، اور اس کے ساتھ میں کچھ ایک چیز بہت اہم ہے اس پوری گفتگو میں نا، جی اور وہ ہے آج اس وقت جو ماڈرن دور ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل فون اور جو گیجٹس ہمارے ہاتھوں کے اندر ہوتی ہیں نا، جی تو جی جی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کنٹرول اس طریقے سے کہ آپ اپنے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں ان گروپس کو اگر آپ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ ایگزٹ کر لیں 1 مہینے کے لیے. یا ٹھیک ہے ان آپ کو میوٹ کر دیں، جی. ان کو میوٹ کر دیں، میوٹ کا بھی اچھا، آپشن ہے. میوٹ کے بعد بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. بہت سارے لوگ جو یہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ رمضان مبارک میں ایگزٹ کر رہا ہوں، رمضان کے بعد میں جو ہے نا آپ کے اس گروپ کے اندر دوبارہ آ جاؤں گا. بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو یہ اس طریقے کا بھی ہوتا ہے، مگر اس کو جتنا منیمائز کیا جا سکتا ہے وہ منیمائز کریں. وہ کیا بہت مشکل ہو گیا ہے، روزے کی جو ٹائم ہے، نماز کا جو ٹائم ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ بہرحال اپنے موبائل فون کو جو ہے نا اٹھانا ہے اور اٹھا کر اس کو دیکھنا ہے. تو اس لیے مشکل تو بہت ہے، مگر یہ کہ ایک جد و جہد جو ہے وہ اس موبائل فون کے ساتھ بھی آپ کو کرنی ہے کہ اپنے روزے کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے، افیکٹو بنانے کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بالکل ابراہیم بھائی، اس میں ایک ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، اور ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جس طرح وہ لوگ جو اسپیشلی لنڈن میں کام کرتے ہیں اور لنڈن کے باہر رہتے ہیں، تو ان کے رمضان المبارک میں بھی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہیں وہ ٹریولنگ میں گزرتے ہیں. اور ان کے لیے ٹرین میں بیٹھ کے اپنے بیگ سے قرآن نکال کے پڑھنا شاید بعض اوقات بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ بیٹھنے کی کئی دفعہ جگہ نہیں بھی ملتی. تو آپ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے، آپ اس ایپ کو یوز کر کے آپ اپنی تلاوت کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ دن میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ یوٹیوب نارملی پورا سال بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت سارے حوالوں سے، نیوز کے حوالے سے یا ڈراموں کے حوالے سے یا کوئی بھی اور چکر ہے، تو اس میں آپ اپنا ٹائم جو ہے لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سلیکٹڈ علماء کے جو ہیں سلیکٹڈ ٹاپکس پہ آپ اپنا نالج امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان لیکچرز کو بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن ابراہیم بھائی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے بہت سارے حوالوں سے. اور اس حوالے سے ٹیکنالوجی آپ اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی ان کو بھی اس میں انگیج کر سکتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے حوالے سے مختلف لیکچرز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ اس رمضان میں آپ نے یہ لیکچرز ہم نے سب نے مل کے افطار کے ٹائم پہ یا افطار کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ٹیکنالوجی جو ہے جیسا کہ ابراہیم بھائی نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس سے جان چھڑانا تو بہت مشکل ہے، لیکن اس کو پازیٹیولی استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی ہماری ایک روٹین بن جائے گی کہ ہم اس کو کس طرح پازیٹیولی انگیج کریں. تو ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. جی کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں جناب علی؟ بس جی آپ کی دعا چاہیے، سب اللہ کا کرم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا فرمائیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ آپ نے پٹھان کی بات کی ہے کہ وہ روزہ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھتا ہے.
یہ تو عشق کی بات ہوتی ہے. جنہیں اپنے ملک اور اپنی عوام سے عشق ہوتا ہے وہ مسلمان شوق سے ہوتے ہیں. نماز روزے کے لیے ویسے ہی تیار ہوتے ہیں. افغانی پٹھان مسلمان اسی بات پہ ہوا تھا کہ اس کا ملک کسی غیر قوم کی غلام نہ بنے. بیلی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل یہ اسی طریقے کی بات تقریباً جو ہے وہ ہم نے بھی کی تھی. اچھا دیکھیں اخلاق بھائی، یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا یہ بہت اہم ہے. جی جی جی. اور صرف لندن ہی نہیں بلکہ یو کے بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں لوگ اپنے کام کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو موبائل فون، یہ جو گیجٹس ہیں، یہ بلیسنگ ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ میں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. مگر اگین پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے رمضان المبارک میں کون سی ایپس جو ہیں وہ یوز کرنی ہے، کون سی ایپس یوز بالکل. نہیں کرنی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور جو ایپس یوز نہیں کرنی ہے ان کو اس طریقے سے یوز نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ان ایپس کو رمضان المبارک کے اس ٹائم کے اندر تو وہ بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور یہ بات اصل میں یہ نا کہ آپ کے نزدیک، میرے نزدیک جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. صحیح. اور اگر اس کی اہمیت اور حیثیت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فرمایا کہ جو اس کو پائے اور اس سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کے لیے تباہی ہے. اس کی مطلب اس سے بڑی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بدنصیبی نہیں ہوگی کہ وہ اس مہینے کو حاصل کر لے، اس مہینے میں داخل ہو جائے صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، اور اس کے باوجود وہ مغفرت کا حقدار نہ بن سکے. تو اگر یہ ہم اس بات کو اپنے مد نظر رکھیں گے اور رکھتے ہیں تو میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود ہمیں سوچنی پڑیں گی. اور خود پھر آپ نے بچوں کے حوالے سے جو بات کہی نا، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بچوں میں، اور خاص طور پہ جو ایک تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں پرائمری اسکول کے، مگر اس سے ذرا تھوڑے سے آگے بڑھ کر جو ہے ٹین ایجرز جو ہیں خاص طور پر، ان کے اندر بھی ہمیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کچھ انسینٹیوز جو ہے نا بچوں کو دیں. ٹھیک ہے. جی جی ان جی. کے لیے کچھ جو ہے وہ کمپٹیشن جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو تیار کریں. اور اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے اوپر نماز پڑھنا، اس کی ادائیگی کرنا. آپ مسجد جانے تو کون مسجد جو ہے وہ ساتھ میں آپ کے بالکل جانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے ڈور کے اوپر. پھر یہ کہ کس نے جو ہے وہ قرآن مجید کا کتنا حصہ پڑھا ہے. اور اس میں بہت ایک اہم چیز جو ہے، رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اور قرآن کیا ہے کہ جو ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والی کتاب ہے. تو یہ اگر ہم اس کو اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ قرآن مجید کا کوئی ایک منتخب نصاب، کوئی منتخب حصہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، جس عالم کی تفسیر آپ کے پاس موجود ہے، مہیا ہے، آپ نے وہ تفسیر پڑھنی ہے، کچھ ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، یا آپ نے کوئی سلیکٹڈ ایک تفسیر کا کوئی ایک کورس جو ہے وہ یوٹیوب سے ایک سلیکٹ کر لیا اور اس کو جو ہے آپ نے سننا ہے. اور اس کے ساتھ میں ناظرہ جو ہے قرآن مجید کا وہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھیں، اس کی جو ہے وہ تلاوت ہونی چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک حصہ، ایک اتنا حصہ کہ جو خاص طور پر بہت سارے علماء کی جو ہے وہ ایسا نصاب موجود ہے کہ جس میں وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی آیات کے جو ایسی صورتوں کے منتخب نصاب موجود ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو آئندہ آنے والے. بہرحال یہ سب چیزیں اگین پھر وہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ اس کی حیثیت کا تعین کر لیتے ہیں. اگر حیثیت کے تعین کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باقی جو مراحل ہیں نا وہ پھر آسان ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہائی لائٹ کی ہے آپ نے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. کہ آپ نے دیکھیں نا ابراہیم بھائی، ہمارے یہ کلچر میں اسپیشلی رمضان المبارک میں یہ ایک ہمارا حصہ ہے کہ ہم قرآن کا ختم کرتے ہیں. لیکن قرآن کا ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سال رمضان المبارک میں وہ کون سی نئی چیزیں ہیں جو قرآن سے ہم نے سیکھی ہیں اور ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کو جو ہے وہ اپلائی کریں گے. تو یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا اور اس کو اپنے آپ پہ اپلائی کرنا، جیسے کہ ابراہیم بھائی نے بالکل ابھی بتایا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے.
تو ہدایت جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے ہمیں ملے گی، صرف اس کا ختم کرنے سے ہمیں نہیں ملے گی. اس کا بھی ایک اس کی امپورٹنس ہے، اس کی سگنیفیکنس ہے کہ آپ کو ہر لفظ کا جو ہے اس کی نیکی ملتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہماری لائف میں جو ہے یہ بھی رمضان المبارک ہمیں یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. دیکھیں آپ ٹی وی لگائیں گے رمضان المبارک میں تو آپ کو قرآن کی تلاوت نظر آئے گی، آپ مسجد میں جائیں گے تو جو ہے وہ قرآن کا ختم چل رہا ہوگا. تو قرآن کا اور رمضان کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ بہت گہرا ہے، اور اس کے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، اور اس کے سمجھنے کے لیے جیسے ابراہیم بھائی نے آپ کو ٹپ دی کہ کسی بھی عالم کی آپ تفسیر جو ہے اس کو لے سکتے ہیں. بہت سارے نصاب ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. آج کل ایپس پہ بھی چیزیں موجود ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد ابراہیم جمالی صاحب، اخلاق حسین صاحب، محمد ابراہیم حسین کی برکات اللہ پوری کائنات کو اس نام کی برکات سے سب کے سینے پہلے منور فرمائے. اور آپ دونوں فاضل نوجوانوں نے جو ایشو کھڑا کیا اس رمضان کی ویلکم کے لیے، برکات کے لیے، اللہ مسلمان قوم کے سینے کو ایک دفعہ پھر بیدار کر دے. اس قادر کریم رب کی بارگاہ میں کوئی مشکل نہیں. آپ نے کہا کہ قرآن کو سمجھنا، اگر قرآن کو سمجھنا اور اس کا اثر اپنے دل اور قلوب کو منور کرنا مسلمان سیکھ جاتے تو یہ قومیں ہم کہتی کہ آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں اور ہماری حکومت آپ لوگ سنبھالیں، کیونکہ آپ اس قابل ہیں. قرآن ایسی نعمت ہے، ایسا ایک نور ہے، اس نور کے لیے برتن کا صفا ہونا، دل کا صفا ہونا. رب نے کہا میں اور کہیں نہیں جاتا، میں دل کی گہرائی میں موجود ہوں. اس دل کی گہرائی میں 2 آنکھیں، 2 کان اور زبان ہے، جو اس زبان سے اس آنکھ سے اس دل کو منور جس وقت قرآن کی روشنی سے آدمی کرے گا اس وقت قرآن کی سمجھ آئے گی اور لوگوں کے دلوں میں قرآن کا نور اثر کرنا شروع کرے گا اور ہماری مسلمان قوم میں ایک تبدیلی کی آپ روشنی نور مینار دیکھیں گے. جی بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب کیا فرمائیں گے؟ پروگرام ہے آپ کا جو تو اسی مناسبت سے کہ رمضان شریف جو ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس حاضر ہونے والی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے کے ساتھ، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو. جی تو روزہ اصل میں اس طرح کے روزے میں ہر چیز اس سے انسان پورا مہینہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے کہ جس سے روزے کو نقصان پہنچتا ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت آگے 1-2 آیتوں کے بعد خود ہی فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جی کہ روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے. گویا کہ اس مہینے کے اندر یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس طرح تم نے روزوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ہر اس چیز سے جو روزے کے خلاف ہے یا روزے کو نقصان پہنچانے والی ہے، اسی طرح پوری زندگی قرآن مجید اسی رمضان میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پر پورے کے پورے قرآن پر اسی طرح عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکامات اول سے آخر تک بیان فرمائے، اور ہر اس چیز سے منع رک جانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر سے ہمیں منع فرمایا ہے. تو یہ ہے پھر انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. صرف روزہ رکھ لینے سے تقوی نہیں بلکہ قرآن پاک پر عمل کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رمضان میں ہم نے
جو قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو اصل میں تقوی کی چیز جو اصل تعلیم ہے وہ قرآن مجید ہے. تو ہمیں قرآن مجید کو پورے کے پورے احکامات سمجھنے سیکھنے چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت 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 شکریہ. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لوٹو سے بات کر رہا ہوں. سید مبشر مدنی میرا نام ہے. اچھا مدنی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے کال کیا. اچھا دیکھیں، بہت ایک اہم بات ہے جی. اسی حوالے سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کا ایک جو واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا یا انہوں نے کسی سے پوچھا تھا، کسی دوسرے صحابہ سے، کہ دو صحابہ کی محفل تھی، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق تھے، کہ تقوی جو ہے وہ کیا چیز ہے. اور اس کی ایک عام فہم جو تشریح ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ وہاں یہ بیان کیا گیا کہ تقوی دراصل ایک ایسی روش کا نام ہے، ایک ایسی آپ کا جو انداز ہے نا، اس کا نام ہے کہ اگر آپ کسی ایک ایسے راستے کے اوپر جا رہے ہوں کہ جس کے دونوں طرف آپ کے جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں کے اندر جو ہے کانٹے ہیں، اور آپ نے اس راستے سے گزرنا ہے، تو آپ کا جو انداز ہے وہ انداز کیا ہوگا؟ تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ انداز آپ کا اس طریقے کا ہوگا کہ آپ اپنے لباس کو سمیٹیں گے اور سمیٹ کر اس طریقے سے گزریں گے کہ کہیں بھی کوئی خاردار جو جھاڑیاں ہیں یا جو کانٹے ہیں ان میں آپ الجھے نہیں اور اس سے جو ہے آپ گزر جائیں. بالکل، یعنی کہ آپ کو پرو ایکٹیو ہونا ہے. آپ اس جھاڑیوں کے اس پرخطر راستے پہ ایسے ہی نہیں چلیں گے کہ جناب اپنے آپ ہی ہو جائے گا نا، رمضان آ رہا ہے تو اس میں اس کی برکات اپنے آپ ہی میرے پاس آ جائیں گی، بلکہ اس کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ان خاردار جھاڑیوں سے آپ کو بچانا پڑے گا. رمضان بھی ابراہیم بھائی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک پہرہ دار بٹھانا پڑے گا کہ جو یہ چیز آپ کی دیکھے کہ آپ صرف پیاس اور بھوک کے نام کو روزہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے، آپ ملاوٹ بھی نہیں کر رہے، آپ کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. اور یہ وہ ٹریننگ ہے جو بعد میں آپ باقی 11 مہینوں میں بھی ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. پھر جی بالکل، اس میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ بہت ایک اہم ہوتی ہے، اور جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ کے گرد و پیش کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، جی، تو ان کے ساتھ ایک محبت کا ایک وہ جو رویہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور بالخصوص صلہ رحمی کے حوالے سے آپ کے اپنے رشتہ دار جو عزیز ہیں، اقربا ہیں، ان کے حوالے سے اگر کسی سے آپ کی کوئی قطع کلامی ہے، کوئی قطع تعلق ہے، کوئی آپ کی جو ہے وہ ناراضگی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی لین دین میں جو ہے کسی قسم کا کوئی معاملات کے اندر کوئی جو ہے وہ تنازع ہوا تھا، رمضان المبارک ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا آپ کو ریکنسیلیشن کا جو ہے نا ایک موقع پرووائڈ کرتا ہے کہ وہاں آپ اپنی انا کو اور کبھی کبھار اپنا جو جائز حق ہے نا اس کو بھی آپ وڈرا کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اللہ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو معاف کریں. اچھا، یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم خود یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا یا غفور یا کریم، کہ اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کر دیجیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے. جب ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارا اپنا رویہ جو ہے وہ بھی انسانوں کے لیے، انسانوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر والا جو رویہ ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی اپنے جائز حق جو ہیں ان کو بھی وڈرا کر لیں اور اللہ کی خاطر جو ہے اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. کسی نے کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو اس کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج کسی کو یہ معاف کر رہا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ بھی جو ہے وہ میرے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس سے جو ہے وہ صرف نظر فرما دے گا، درگزر فرما دے گا اور مجھے معاف کر دے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ رمضان ہمیں بہت ساری اپنے گرد و پیش میں ریکنسیلیشن کا جو موقع ہے نا وہ فراہم کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل ابراہیم بھائی، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور ایک اور رمضان کا قرآن کی ہم نے بات کی، باقی تقوی کی بات کی، اور ایک اور ایلیمنٹ جو ہے جس کا گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ، وہ ہے چیریٹی کرنا، وہ ہے ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنا
جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جو اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، وہ غریب ہیں، یتیم ہیں، وہ بیوائیں ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ سفر پہ لوگ ہیں، تو یہ وہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو ہماری چیریٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور رمضان المبارک میں جب ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، جو ہر عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف امیروں پہ ہے، بلکہ ہر مسلمان پہ اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ دے، جو بھی عاقل اور بالغ ہے وہ دے. یہ اس چیز کی دعوت ہے کہ رمضان المبارک میں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا اپنے پیسوں کے ساتھ، وہ اس چیز کی ترغیب ہے، یعنی کہ چیریٹی کرنا اس چیز کی ترغیب ہے. جی بہت ضروری ہے. اور یہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اس طریقے سے سخی ہوا کرتے تھے کہ جیسے ہوا جو چل رہی ہوتی ہے تیز ہواؤں کی مانند کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، تو آپ کی سخاوت بھی جو ہے وہ تیز ہواؤں کی مانند ہوا کرتی تھی. تو یہ بہت ایک اچھا جو ہے نا اپنے پوائنٹ. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سے ایک چیز میرے نزدیک یہ ہے، اور بہت سارے کالر جو ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے، کہ رمضان المبارک کے دنوں میں یہ جو ٹی وی چینل جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک سلیکشن ضرور کرنی چاہیے ہمیں، کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھنا ہے اور کب دیکھنا ہے. یہ ہمیں خود بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی چینلز کے جو ہے وہ محتاج ہو جائیں کہ وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ کچھ دیکھیں، اور اس کے اوپر جو کچھ رمضان المبارک کے پروگرامز کے نام پر جو کچھ آ رہا ہوتا ہے اس کا دراصل ہمارے اپنے روزے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ہمیں حرص و حوث جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کی حق تلفی جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹ جو ہے موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ میں اس طریقے کا شور شرابہ، ہنگامہ اور مطلب کمرشلائز کر دیا رمضان مبارک کو، کمرشل ایلیمنٹس اس طریقے کے ایڈ کر دیے جاتے ہیں کہ بس وہ بیچنا ہے اور بکانا ہے، اور جو ہے نا وہ پورا کا پورا کمرشلزم جو ہے وہ اس کے اوپر بیس ہو جاتا ہے کہ ریٹنگ کی بنیاد کے اوپر. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے روزے کو سپورٹ کر رہی ہے اور کیا چیز ہمارے روزے کو نقصان. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے جو ہے وہ ثواب ملے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نہ دیکھنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اور کچھ چیزوں کو سننے سے ثواب ملے گا اور کچھ چیزوں کو دیکھنے سے ثواب ملے گا. تو یہ ضرور ان ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ پازیٹیو گزرے اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد کے اندر بسر ہو رہا ہو. جی بالکل بالکل. ابراہیم بھائی ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، اور یہ چیریٹی کے حوالے سے دیکھیں لٹریچر میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے یا چیریٹی کرنا جو ہے یہ معاشی عبادت ہے، ٹھیک ہے، فائنانشیل ورشپ اس کو کہا گیا انگلش لٹریچر میں. تو آج کل میں پی ایچ ڈی کے حوالے سے بہت سارے اسلامک زکوٰۃ پہ جو ہے وہ لٹریچر پڑھ رہا ہوں. تو اس کو اسکالرز نے کہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، صدقات جو ہیں، یہ رمضان المبارک میں صدقہ جو آپ دیتے ہیں یہ آپ کی معاشی عبادت میں شامل ہوتا ہے. جس طرح آپ نماز اور روزہ جو ہے وہ آپ کی اسپرچول اور آپ کے جسم کی عبادت ہوتی ہے، فزیکل عبادت ہوتی ہے، تو یہ معاشی عبادت ہے. تو ابراہیم بھائی اس کے حوالے سے کوئی 1-2 ٹپس بتائیں کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ اگر چیریٹی کرنا چاہیں، اور چیریٹی آج کے دور میں کرنا اور پروجیکٹس کو سلیکٹ کرنا، چیریٹیز کو سلیکٹ کرنا، اپنے صدقات کو رائٹ آڈینس تک پہنچانا بھی ایک چیلنج ہے. تو اس حوالے سے لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کب ان کو دینا چاہیے، کیسے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے؟ اچھا، بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے کہ چیریٹی جو ہے وہ کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، اس کی ریپوٹیشن کس طریقے کی ہے، ڈونرز کے ساتھ تعلق جو ہے اس کا کتنا ہوتا ہے، کتنا ریلیونٹ ہے، جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں ان کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ کس طریقے کی ہے. مطلب یہ بہت ایک اہم ہے نا. ہم کسی بھی بزنس کے اندر بھی اگر کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیریٹی کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسپریڈ کر کے رکھیں، کہ ہر دن کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کی وہ ڈونیشن جو ہے وہ جا رہی ہو. اس کے ساتھ میں مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ کا حصہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہو جہاں پر ضرورت موجود ہے. اس کے ساتھ کچھ پروجیکٹس ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لانگ ٹرم ہو، جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جن سے جو ہے وہ آگے آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ ہو. جی بہت شکریہ ابراہیم جمالی صاحب. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے آؤ بات کریں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.